बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। किसी भी नमाज के बाद जो पढ़ेगा अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिसको अगर 100 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी पढ़ ले, तो वो भी जवान हो जाए, उसकी भी हर बीमारी खत्म हो जाए, उसको हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देगा। खुदा के लिए आज का ये अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर बाहर अंदरूनी बैरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे परवरदिगार जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से, आज इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शिफा अता फरमा देना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो। नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह ताला के दो नाम का ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने उसको किया हो। उसको जो कर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा पाएगा। आजकल मैदे के मसले बहुत ज़्यादा हैं, जिगर के मसले बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के मसले बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला हो गया, थकावट हो गई, जहनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 20 साल जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वो खुद को बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और ये सब इन मूज़ी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम दवा नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफाए कामिला मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह की अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारियां होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफ़ात हो जाती है और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारी ने घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए
اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت یاب ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موجی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی 2 گنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو وشید ثانی کہتے ہیں، میں مسجد مشکی کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شاداد بن عباس رضی اللہ عنہ ملے۔ ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے سے فرماتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں۔ جو نیکیاں وہ میرے بندے کے لیے اس بیماری سے پہلے لکھتے تھے، وہ نیکیاں اب بھی لکھتے رہو۔ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے، اس کو برقرار رکھو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان، آزمائش ہے، جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد آرام ہو جاتا اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے،
جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے۔ ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ ارشاد بانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک ورد یہ بھی ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت پر ذمہ داریوں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم اور تجربہ کی جو بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی کے ذریعے انسان نئی نئی دواؤں، علاجوں اور میڈیکل سائنس کی حیران کن ترقیوں کو دریافت کرتا چلا گیا۔ یہ سب کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جسے انسانی بھلائی کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر، نرسیں اور میڈیکل سٹاف اسی امانت کو نبھاتے ہوئے دن رات انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ انسان کی اصل کمزوری تب سامنے آتی ہے جب بیماری اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایک تندرست انسان جو خود چلتا ہے، کھاتا ہے، کام کرتا ہے، اچانک بیماری میں ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ پانی پلانے کے لیے بھی کسی کا سہارا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری یا پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں دواؤں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ہے اپنے رب سے دعا کرنا، کیونکہ وہی شافی ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے دل سے دعا کریں، یا رحیم یا غفور، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے
اور ہمیں نیک، سچا اور اپنا وفادار بندہ بنا دے۔ یا فتاحو، ہمارے بند مقدر کھول دے۔ یا غنیو، ہمیں نعمتوں سے نواز دے۔ یا رزاقو، ہمارے رزق میں برکت دے۔ یا ودودو، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر۔ یا شافیو، ہماری روح، جسم اور دل کو شفا دے۔ یا جبارو، ٹوٹی امیدوں کو سنبھال لے۔ یا اللہ، ہماری زندگی نور سے روشن کر، ہمارے دلوں کو ذکر کی مٹھاس سے بھر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔